बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने शुरू कर रखी है नज़्म आदमी। आज हम देखने जा रहे हैं इसका 5वां शेर। तो देखिएगा। उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी न की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। सहरा नवर्दी करना यानी सहरा में आवारागर्दी करना, सैर करना। कैस जिसे हम आम तौर पर मजनू के नाम से जानते हैं, कैस आमरी उसका नाम था, बनु आमिर से ताल्लुक़ रखता था और लैला के इश्क में मुब्तला था और हर चीज़ के होश से बेगाना था। कहते हैं कि कैस मजनून बज़ाहिर तो एक दीवाना और एक जुनूनी आदमी था, लेकिन हकीकत में इंतहाई सियाना था, क्योंकि उसने इश्क व आशिकी की दुनिया में अपना नाम भी बना लिया और शादी की क़ैद से ख़ुद को आज़ाद भी रखा। असल में दुनिया में किसी भी ज़िम्मेदारी को अपने सर पे उठाना और उसे अच्छे तरीक़े से निभाना और उसका हक़ अदा करना मुश्किल तरीन काम है। और शायर का कहना है कि आज का नौजवान, मतलब आज के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद कैस जैसे नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये लोग अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों से पहलू तही करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं किसी ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाने और उसे अच्छे तरीक़े से निभाने से। अगर कोई ज़िम्मेदारी सर पे आन पड़ती है तो उसको भी अच्छे तरीक़े से निभाने के बजाय बस पूरा सा काम किया और जान छुड़ा ली कि आइंदा कोई दोबारा से कोई ज़िम्मेदारी दे ही ना। तो आज के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इश्क व आशिकी के बड़े बड़े दावे करती तो नज़र आती है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो ये लोग राह फ़रार इख्तियार करते हैं, बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। आज का नौजवान ख़ुद को आशिक तो कहता है, मगर वो जो अमली तकाज़े हैं उन्हें पूरा करने पे आमादा नज़र नहीं आता। मतलब ये कि अगर उसे कहा जाए कि तुम अपने इश्क की तकमील की खातिर फ़लाँ काम कर दो, तो वो उससे इनकारी हो जाता है। बल्कि शायद आपने वो शेर सुन भी रखा हो कि जिसमें लैला की माँ मजनू से कहती है कि फिर तालीम तो मुकम्मल कर लो, तो उसके जवाब में मजनू क्या जवाब देता है? कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास, यही ठहरी जो शर्ते वसले लैला, तो इस्तीफ़ा मेरा बहसरतो यास। मतलब ये कि अगर मुझे तालीम ही हासिल करनी पड़ी तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। मेरी तरफ से इश्क व आशिकी से इस्तीफ़ा कबूल कर लीजिए, मैं ऐसा भारी बोझ अपने कंधों पे उठाने को आमादा नहीं हूँ। तो बस इस शेर में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसी ही बात की गई है कि आज का नौजवान अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने के बजाय उनसे भागने की पूरी कोशिश करता है। तो सैयद ज़मीर जाफ़री ने मज़ाक़न ये बात कही है कि मशहूर तो ये है कि कैस मजनून था, जुनून में था, दीवाना था, लेकिन हकीकत में वो दीवाना नहीं था, बल्कि इंतहाई अक्लमंद आदमी था, फ़रज़ाना था। उसने ख़ुद पर महज दीवानगी का एक निकाब चढ़ा रखा था। हकीकत में तो वो बड़ा चालाक होशियार आदमी था। अगर वो सच्चा आशिक होता, भला तमाम तर हीले हरबे आजमा कर, तमाम कोशिशें करके लैला को अमली तौर पर अपना ना लेता, तो उसने लैला से ब्याह नहीं किया, तो ये उसकी अक्लमंदी का सबूत है। शायर का तंज़न ये कहना है। तो शायर का कहना है कि कैस ने शादी न करके ख़ुद को बहुत से झमेलों से महफूज कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि शादी के बाद उसकी आज़ादी सलब हो जाएगी। वो जो हर वक्त सहरा नवर्दी करता है, वो जो हर वक्त सहरा में सैर करता है, आवारागर्दी करता है, शादी हो गई तो फिर उसके बाद तो उसे घर में मुक़य्यद होकर रहना पड़ेगा और उसके बाद तो उसे नौकरी भी करना पड़ेगी, उसके बाद रोज़गार की परेशानियां भी होंगी, बाल बच्चों के अखराजात भी होंगे। तो उसने तो ख़ुद को बहुत सी ज़िम्मेदारियों से बचा लिया। वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का आदी था। अगर वो शादी का तौक अपने गले में डाल लेता तो फिर उसके लिए तो
اپنی مرضی سے کچھ کرنا ممکن نہ رہتا. وہ جو مٹر گشت کی عادت اسے پڑ چکی تھی، پھر تو وہ عادت اسے تبدیل کرنا پڑ جاتی. اگر شادی کر لیتا تو گھر سے نکلتے ہوئے کتنی ہی فرمائشیں لے کر نکلتا، اور گھر واپس آتا تو کتنے ہی سوالوں کے جواب دینے پڑتے، اور اس کے پاؤں کی بیڑی بنی رہتی اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی نت نئی فرمائشیں. اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں وہ اس قدر مصروف رہتا کہ عشق نام کی کسی چیز کا اس کی زندگی میں تصور ہی نہ رہتا. وہ بھول جاتا کہ کبھی میں نے عشق بھی کیا تھا. تو شاعر کہتے ہیں کہ بڑا بیدار مغز آدمی تھا. تم لوگ سمجھتے ہو کہ قیس بے وقوف تھا، دیوانہ تھا. ایسا نہیں ہے. اسے اندازہ تھا کہ ازدواجی زندگی میں بہت سے مسائل ہوا کرتے ہیں. انسان کی آمدن تو بالعموم پہلے کے جتنی ہی رہا کرتی ہے، مگر اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے تو وہ مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، اور بوجھ اگر کوئی اٹھانا ہے تو فقط اپنی ذات کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے. مگر شادی کے بعد ایک اور شخصیت کا بوجھ کندھوں پہ آن پڑتا ہے، اور رفتہ رفتہ اور بہت سے لوگوں کا بوجھ کندھوں پہ آن پڑتا ہے. کھانا پینا، کپڑا لتا، تعلیم، صحت، دیگر ضروریات، آسائشات اور فرمائشیں، یہ پوری کرنے پہ ایسے ایسے خرچے ہوتے ہیں کہ ساری عمر انسان انہی اخراجات کو پورا کرتے کرتے خود پورا ہو جاتا ہے. تو مجنوں نے اچھا فیصلہ کیا. دراصل شاعر طنز کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر جو ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ قیس، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہر وقت لیلا کے تصور میں، اس کے خیال میں گم رہا کرتا تھا، عالم جنون میں رہنے کی وجہ سے مجنون کہلانے لگا، لوگ اسے پاگل تک کہا کرتے تھے. لیکن شاعر کہتے ہیں سیانہ آدمی تھا، اس نے اپنی حقیقت کو لوگوں سے چھپا رکھا تھا. اس سے بڑا کیا ثبوت ہو اس کی عقل مندی کا کہ شادی جیسے شکنجے سے اور پھندے سے اس نے خود کو بچا رکھا تھا. شاعر نے مذاقاً شادی کے ان نقصانات کی جانب اشارہ کیا ہے جن کا شکار بہت سے لوگوں کو ہونا پڑتا ہے، اور جس کے بعد انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سے قبل کی زندگی تو جنت کا نمونہ تھی. بہت سے حضرات تو اس خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ تک لگنے لگتا ہے کہ شاید ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ ہماری شادی ہو، اور اس کے بعد ایک خاتون جو ہماری بیوی ہے ہمارے اوپر روب جھاڑ سکے. تو یہ خود ترسی کی ایک انتہا ہے جس کا یہاں پہ ہمیں ذکر نظر آتا ہے. تو یہ تھی اس شعر کی تشریح. ذرا دیکھیے گا اس میں صنعت تضاد کا استعمال نظر آتا ہے. دیوانہ اور سمجھدار کے جو آدمی ہیں یہ اصل میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تشریحی حوالہ جات دلچسپ ہیں، انہیں بھی دیکھیے گا. ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں. مطلب یہ کہ لوگ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ عشق وشق جو ہے یہ بعد میں اس کا بھوت اتر جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو بعد میں یہی ہوا، اب ان کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں. اب پتہ چل گیا ہے کہ عشق جھوٹا تھا، لوگ سچے تھے جو یہ کہتے تھے. دوسرا، ان کی فرمائش نئی دن رات ہے اور تھوڑی سی میری اوقات ہے. مطلب میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ان کی فرمائشیں پوری کر سکوں. تو یہ ایک عام آدمی کی بات کی گئی ہے. وہ جس کو سب بہادر مانتے تھے، سنا ہے اب وہ شوہر ہو گیا ہے. تو پہلے تو وہ بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے اس کی بہادری ختم ہو گئی ہے. اور جو ابھی آخر میں تشریح میں نے بات کی، آئے ہیں دنیا میں ہم یہ کام کرنے کے لیے، کچھ خدا سے اور کچھ بیوی سے ڈرنے کے لیے. تو یہ مبالغہ آرائی کی کچھ انتہا کر دی ہے شاعر نے، لیکن دلچسپ نکتہ ہے کہ شاید دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ کچھ وقت خدا سے ڈرنے میں گزرے گا اور کچھ وقت بیوی سے ڈرنے میں گزرے گا. تو یہ خاصا مزاحیہ شعر تھا. تو یہ تھی اس شعر کی تشریح. اب ہم اگلے شعر کی تشریح کے لیے دوسرے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. جی، چھٹے شعر کو دیکھیے گا. دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی.
دانش و حکمت، عقل مندی، دانائی، کم آزار، کم نقصان پہنچانے والا۔ تو بظاہر آج دنیا میں علم کا دور دورہ ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، بینکر، سائنسدان، وکیل، صحافی، استاد، غرض زندگی کے کسی بھی شعبے کا نام لیجئے، آپ کو اس میں اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارتوں کا تذکرہ اور ان کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو علم کے نام پہ ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ شاعر کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ سید ضمیر جعفری کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک فریب نظر بن چکا ہے۔ علم تو وہ ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کو بہتر بنائے اور انسان اسے صرف سیکھے نہ بلکہ اسے عمل میں لائے اور اس کے نتیجے میں اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرے۔ آج صرف ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، ظاہر ہے یہ ہر ایک کے لیے بات نہیں کی جا رہی، لیکن ہمیں اکثریت کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو ہمیں یہی رویہ نظر آتا ہے کہ آج جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ایسی ہے جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، زیادہ سے زیادہ اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا اور دنیا کا زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر لینا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں آدمی انسانیت سے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے، لیکن اس کے باوجود اسے لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میں نے جس شعبے کا انتخاب کیا اس میں مجھ سے بڑھ کر ماہر کوئی نہیں ہے۔ آج کل ہر طرف سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، علم و حکمت کا، بڑی بڑی ڈگریز کا بہت زیادہ ذکر نظر آتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کا تذکرہ کم ہو گیا ہے یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے تو وہ ہے روحانیت کا، اخلاق کا اور ادب کا۔ ان کی اہمیت آج بہت کم ہو چکی ہے۔ اس نام نہاد تعلیم کو انسانیت کی فلاح کے بجائے انسانوں کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ انسان کو ایسے علم کا کہ جس کے نتیجے میں وہ خود بھی اطمینان قلب سے محروم ہو جائے اور دوسرے لوگ بھی اس سے خوف زدہ ہونے لگ جائیں؟ انسان کی عظمت میں تو کچھ شبہ نہیں۔ ایک ثبوت تو یہی لے لیجئے کہ انسان نے بہت کم وقت میں پتھر کے زمانے سے آج یعنی کمپیوٹر کے زمانے کا سفر طے کیا ہے۔ یہ انسان کی عظمت کا ثبوت ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پریشانی کی بات یہ بھی تو ہے کہ اسی سائنس نے، اسی ٹیکنالوجی نے، اسی علم و حکمت نے، اسی دانش نے انسان کو ہوا میں اڑنا بھی سکھا دیا۔ اسی کے نتیجے میں انسان آج سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں تیرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان اپنا کام بھول گیا، اسے زمین پر رہنا بھول گیا۔ وہ بھول گیا کہ مجھے اس زمین پہ بھیجا کس لیے گیا تھا، مجھے یہاں پہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے کیا کیا کچھ کرنا ہے، مجھے دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ انسان نے اپنا اصل مقصد ہی فراموش کر دیا۔ تخلیق تو اس لیے کیا گیا تھا کہ جاؤ اور دنیا کو امن و محبت کا گہوارہ بنا دو، مگر اب کیفیت یوں بدل چکی ہے کہ آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے تو بدقسمتی سے جواب یہ ہوگا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود انسان ہی ہے۔ انسان سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟ انسان سب سے زیادہ انسان ہی سے ڈرتا ہے۔ تو انسان کو بھیجا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا ہے، مگر انسان دوسرے انسانوں کو بھی بھول گیا کہ ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہو، اور انسان نے اپنے خالق کو بھی بھلا دیا کہ اس نے مجھے جو بھیجا تھا میں اس کو کتنا یاد رکھتا ہوں، اس نے مجھے جو احکام دیے میں ان پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ بھیجا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ درد دل ہونا چاہیے تمہارے پاس وفا کا جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، لیکن آج ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اسے تخلیق کیا گیا تھا خدمت اور الفت کا جذبہ دے کر،
ہمدردی کا جذبہ دے کر، لیکن آج حقائق اس کے بالکل متضاد نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے چھوٹے گھروں میں بڑے ظرف کے لوگ رہتے تھے، اور آج بڑے گھروں میں چھوٹے ظرف کے چھوٹے دل کے لوگ رہتے ہیں۔ آج کا انسان اس مقام تک گر گیا ہے کہ وہ دولت کے لیے اور اقتدار کے لیے اپنے باپ اور اپنے بھائی کی جان لینے سے، انہیں قتل کرنے سے، ان کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ آج انسان کے لہو کا پیاسا نظر آتا ہے۔ آج دنیا میں محبتوں کی جگہ نفرتوں کا راج نظر آتا ہے۔ انسان مادی ترقی میں تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اس نے بظاہر بہت عقل حاصل کر لی۔ آج کا انسان پرانے وقت کے انسان کی نسبت بہت زیادہ صاحب شعور ہو چکا ہے، لیکن یہ ترقی معکوس ہے۔ دیکھنے میں تو ترقی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب زوال کا سفر ہے۔ انسان سفر تو بہت تیز رفتاری سے کر رہا ہے، لیکن یہ سفر عروج کے بجائے زوال کی جانب لے جا رہا ہے۔ آج انسان اپنے ہم جنسوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آج انسان جنگل کے درندوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ انسان کے دل میں اگر کسی کا خوف ہے تو وہ دوسرا انسان ہی ہے۔ دوسروں کی موجودگی میں ہمیں زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ اگر کہیں انسان تنہا ہو تو شاید وہ اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا، لیکن دور سے آتے دوسرے انسان کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس کی ڈھارس بندھے، اسے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اب تک تو کسی چیز نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اب میرا ہم جنس آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو جب انسان کا رویہ ایسا ہو چکا ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ صاحب علم ہے؟ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی تعلیم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اونٹ کے اوپر بہت زیادہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اونٹ صاحب علم ہو گیا ہے۔ جب وہ ایک جانور کے رویے پہ اترے گا تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس آج کے انسان کی بدقسمتی سے یہی مثال ہے کہ وہ کتابوں کا بوجھ، ڈگریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے تو ہے، لیکن جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جو علم اس لیے اسے حاصل کرنا چاہیے تھا کہ میں دنیا کے اندھیرے ختم کروں گا، وہی علم آج دنیا کو بھیانک ترین اندھیروں کا شکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج علم و حکمت کی تمام روشنی ایسی روشنی ہے کہ جس سے ہمیں خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ دنیا کو جتنا زیادہ نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے اور علم رکھنے والے لوگوں نے اور بہت زیادہ ذہانت رکھنے والے لوگوں نے پہنچایا ہے، شاید اتنا نقصان کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ تو یہ تھی ہماری اس شعر کی تشریح۔ آئیے اس کے فنی نکات کو دیکھ لیں۔ اس میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، کم اور کم کی صورت میں، اور تشریحی حوالہ جات پہ بھی نگاہ کر لیجئے۔ آدمی کو کھائے جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ مطلب انسان کو سب سے زیادہ نقصان انسان پہنچا رہا ہے۔ آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو شاید آج کا انسان بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی روح خوبصورت نہیں ہے۔ دنیا پہ اپنے علم کی پرچھائیاں نہ ڈال، اے روشنی فروش اندھیرا نہ کر ابھی۔ مطلب یہ کہ تم تو سب کچھ، حتیٰ کہ روشنی بھی، اپنے مفاد کی خاطر دینے والے ہو۔ اور میرا پسندیدہ شعر پنڈت برج نارائن چکبست کا شعر ہے کہ درد دل پاسے وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ تو انسان میں یہ خوبیاں ہونا ضروری تھا جو بدقسمتی سے آج ناپید ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے تمام نکات کی آپ کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.